बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AR भाई स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक इसहाक सत्ती। और आज का दिन इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता था कि इमरान खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से एक जलसे का ऐलान किया गया था। वो जलसा कई एतबार से बहुत अहमियत का हामिल था, इस वजह से भी कि खान साहब क्या आगे का लाइमल दे सकते हैं, क्या वो मुमकिन तौर पर वहाँ पर बैठने की बात करेंगे, मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद जाने की बात करेंगे, क्योंकि जलसा तो रावलपिंडी में हो रहा था। फिर ये भी कहा गया था कि नंबर्स देखकर वो फैसला करेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। तो खान साहब की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया जिसका मुतालबा तो एक अरसे से किया जा रहा था, लेकिन बहरहाल ये कि उस वक्त उनकी जानिब से वो फैसला नहीं सामने आया जब सब मुतालबा कर रहे थे। अब अचानक उनकी जानिब से ये डिसीजन लिया गया है कि जनाब असेंबलियों से हमें निकल जाना चाहिए। तो ये फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग इस एतबार से है कि अब जब खान साहब की जानिब से फैसला किया गया तो क्या स्पर ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये फैसला किया है कि हाँ जी यहाँ पर पहुंच के अब ये कर देना चाहिए, बिकॉज क्या आगे हो सकता है इसके एतबार से, या फिर कोई और वजूहात हो सकती हैं। तो बहरहाल ये खान साहब की जानिब से अब फैसला किया गया, तो ये बड़ा अब सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। अब जाहिर है कि एक जानिब KP में उनकी गवर्नमेंट है, फिर पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, किस तरीके से सूरत हाल को आगे लेके बढ़ेंगे, तो फिर क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनना चाहिए, ये देखना होगा। तो खान साहब ने क्या इस मौके पे मौकिफ अपनाया, क्या जलसे से खिताब में कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। ऑल राइट जी, सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं, खान साहब ने तो कह दिया। और अब क्या ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा जो अभी हुकूमती जमातें PDM के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से यही तो मुतालबा किया जाता रहा था एक अरसे से कि भाई खान साहब जो है वो असेंबलियों से सबसे पहले बिस्मिल्लाह करें, इस्तीफे दें, हम भी असेंबली तहलील कर देंगे, वो पहले तहलील करें, हम करेंगे, उसके बाद इलेक्शन खुद ही हो जाएंगे। तो वो क्या मौकिफ था, पहले जरा आपको सुनवा देते हैं। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और KPK को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। ऑल राइट जी, तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से गुफ्तगू की गई। उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस हवाले से कहा कि जी उस वक्त जनरल इलेक्शंस होंगे। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किस तरह से कहा जाता रहा, और इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि जी असेंबली तोड़ें, हम भी तैयार बैठे हैं। तो इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे यानी कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या था वज़ीर आला बनने से ज़रा पहले, वो भी आपको दिखाते हैं। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ, और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असेंबली तोड़ दें, तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असेंबली तोड़ दूंगा। जी, तो सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, और इस लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब फरमाइएगा कि जो आज खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया, हम तो काफ़ी सारी चीज़ें एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस्लामाबाद जाने की बात शायद कर सकते हैं, बैठने की बात शायद कर सकते हैं, लेकिन असेंबलियां तहलील करने का ऐलान उनकी जानिब से जो किया गया है, एक फैसला किया गया। अब जाहिर है कि वो तारीख तो बाद में देंगे, आपको लग रहा था कि ऐसा करेंगे? नहीं, देखें, इस पे एक यानी ऐसा इंसान जिसकी समझ बूझ अकल ऐसी ही हो जो इमरान खान साहब की है, तो उससे ये बिल्कुल तवक्को की जा सकती है कि वो ऐसे फैसले कर सकता है। इसने पहले जो फैसला किया आज से 7 माह पहले कि मैं कौमी असम्बली से बाहर आ जाऊंगा, और जब इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हुई, यानी जब तक अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हुई उस वक्त तक तो असम्बली जायज़ थी, उस वक्त तो असम्बली में मौजूद था। जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद फिर वहाँ से दौड़ खड़े हुए कि जी अब मैं असम्बली में नहीं बैठूंगा। तो अब पिछले 7 माह से इसका ये यानी बयानिया था, इसका ये मौक़िफ़ था, इसकी ये कोशिश थी कि मेरे पास इतनी ताकत है, मुझ में इतनी मेरी पॉपुलैरिटी है, मेरे पास इतनी
جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے کہ میں عوام کا سمندر جو ہے وہ لے کے آؤں گا، اسلام آباد چڑھائی کروں گا اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں گا. ایک دفعہ تو 25 مئی کو اس سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہزیمت اس کو اٹھانی پڑی ہے کہ وہ کہاں توقع یہ کر رہا تھا کہ ایک سمندر ہوگا انسانوں کا، اور وہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی 10 15 20 لاکھ لوگ، اور وہاں پہ اب بات آ گئی 10 15 ہزار پہ. تو اتنی بڑی جو انسلٹ اور ہزیمت ہے، تو اس سے ریئیکشنری ہو کے تو جو اس نے ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ ایک محاورہ ہے کہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہڑا مارنا. تو ایک احمد شخص جو ہے وہ ایسے ہی فیصلے کر سکتا ہے، تو یہ کریں. یہ دونوں صوبوں کی حکومتیں جو ہے یہ چھوڑے، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پھر یہ کبھی اس قسم کا بھی احتجاج کر سکتا ہے. اور ویسے بھی چلو اس وقت رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس نے ابھی تک اپوزیشن نہیں دیکھی. یہ مجھے بتائیں اسے یہ حکومتیں چھوڑیں. آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کا جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے گی کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے. اچھا رانا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے کہ بال اس وقت اب خان صاحب کی جانب سے اعلان کر دیا گیا، فیصلہ کر لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہہ بھی دیں آگے، پی ڈی ایم کی کورٹ میں ہے بال، یا پھر اس وقت صورتحال کو ڈیسائیڈ کرنا ہے محمود خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے؟ آپ کو لگتا ہے وہ تیار بیٹھے ہوں گے؟ نہیں، مجھے اس بات میں شک ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس نے جب آئے ہیں یہ اپنا لاہور سے، اور اس کے بعد انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ انہوں نے جائزہ لیا ہے جلسے کا، تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے نا ری ایکشن میں اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا. جب اس نے دیکھا ہیلی کاپٹر پہ کہ یہ تو حال ہی کوئی نہیں ہے، میں کیا سمجھ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا، تو یہ اس نے فوری فیصلہ کیا ہے. اس کا اپنا فیصلہ ہے. اس نے ابھی پارلیمانی پارٹیوں سے مشاورت کرنی ہے، چیف منسٹروں سے مشاورت کرنی ہے. تو مجھے تو شک ہے کہ شاید یہ فیصلہ جو ہے اس پہ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر دیا اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی اعلان کریں گے خان صاحب تو اس کے بعد اسمبلی توڑ دیں گے ہم لوگ. تو وہ تیار ہیں، تو سمجھے پرویز الہی صاحب بھی تیاری ہو. ایسا اگر ہو جائے تو اس فتنے سے جان چھوٹ جائے گی. بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے، جو کہ اس ملک کے مقدر اور اس ملک کی سیاست میں ایک شر ہے، تو اس کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اگر ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کرے. اچھا خان صاحب، لیکن رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ جو نام ان کے لیے یوز کر رہے ہیں، ایک جانب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نمبرز کم ہیں، دوسری جانب ہم نے ضمنی الیکشنز میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو پذیرائی ملی، ان کو سیٹس وغیرہ ملی، حالانکہ گورنمنٹ ان کے لیے آپ لوگوں کی اس وقت حکومت تھی. اس وقت یہ اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنے نمبرز حاصل کر پائیں گے، اور خاص طور پر جن نشستوں پر خان صاحب کھڑے ہوئے تو ماسوائے ایک نشست کے باقی سب انہوں نے حاصل کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز گیم اگر وہ جاتے بھی ہیں الیکشنز میں تو یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، لیکن آنے کے بعد جس طرح کے حالات تھے تو نون لیگ کو نقصان ہی ہوا ہے اس کا. نہیں، جو 17 جولائی کا الیکشن تھا اس میں کوئی اس کی پاپولیرٹی کا اور اس کے بیانیے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس وقت جو ہمیں سیاسی طور پہ جو ہم نے فیصلہ کیا وہ ہم پوری طرح سے اس کو اینالائز کر کے اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. باقی رہی بات یہ جو قومی اسمبلی کے 7 یا 8 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے تو وہ تو صوبائی حکومتوں نے جیتا ہے، کے پی کے میں بھی اور جو ہے وہ پنجاب میں بھی. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک طرف ان کو 90,000 ووٹ پڑا ہے تو دوسری طرف 80,000 ووٹ ہمیں بھی تو پڑا ہے نا. کوئی ایسا بیانیہ ایسی پاپولیرٹی تو نہیں ہے کہ ان کا ووٹ 90,000 اور ہمارا 9,000 ہے. تو پنجاب میں بڑا بھرپور مقابلہ ہے، اور اگر ان سے یہ چیز جو ہے یہ واپس ہو جاتی ہے اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں الیکشن ہوتا ہے، اگر اپنے وقت پہ الیکشن ہوتا ہے، اگر پہلے ضمنی الیکشن نہیں ہوتا، تو پنجاب گورنمنٹ کا ایک بڑا رول ہے، بڑا رول رہا ہے اس کا. ان کو بڑا یعنی یہ جو ایجیٹیشن انہوں نے کیا، یہ آج جو 15-18 ہزار بندہ اکٹھا کیا ہے، یہ اگر کے پی کے اور پنجاب میں ان کی حکومت نہ ہوتی تو یہ یہاں پہ 800 بندہ نہیں لا سکتے تھے.
25 مئی کو اچھا کتنے رانا لے صاحب آئے تھے چلیے یہ لوگ بتا دیں کہ پنجاب سے؟ اگرچہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں اور اس حوالے سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں کہ آپ لوگ باقی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں گے؟ کیونکہ مطالبہ تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی کیا جا رہا تھا، ہم بھی سوال اٹھاتے تھے اس حوالے سے کہ بھائی پہلے یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں جن میں آپ کی گورنمنٹ ہے وہ تحلیل کر دیں، باقی دیکھا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے؟ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے اگر ایسا ہو قومی جاتا ہے؟ اسمبلی دیکھیں قومی اسمبلی تو اگر تحریر ہونی ہوتی تو وہ آج سے 8 ماہ پہلے ہو جاتی، وہ تو نہیں ہوگی۔ باقی رہی گا بات سندھ اسمبلی کی، تو یہ میرے علم میں ہے، میری انفارمیشن ہے کہ وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، بلوچستان نہیں کریں گے، پنجاب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، کے پی کے نہیں ہو سکے گی، عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی، تو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے کہ اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی، ایسا واقعتاً آپ نے اس پہ کچھ بات کی ہے قانونی ماہرین سے؟ نہیں، وہ صرف جب بجٹ سیشن ہو، دوسرے سیشن میں اس کے علاوہ لائی بھی جا سکتی سیشن میں ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لائی جا سکتی ہے؟ جی لائی جا سکتی۔ اچھا رانا صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ جب تک یہ جلسہ ہو رہا تھا یا جب تک خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تو تمام تر چیزوں کے باوجود ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کی جانب سے فار اے چینج تھوڑا سا نرم گوشہ دیکھا گیا۔ نرم گوشہ ان اے سینس کہ ایک وقت وہ تھا جبکہ نون لیگ کے باقی تمام لیڈرز کہا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہوگا تو رانا دیکھ لے گا، یہ اسلام آباد آئے قانون ہاتھ میں لیا تو رانا صاحب تیار بیٹھے ہیں، ساری اس حوالے سے باتیں ہوتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ یہ تعیناتیوں کے بعد آپ نے کہا کہ جی آپ ادھر ادھر آوازیں لگانے کے بجائے آپ بیٹھ کے بات کریں، اور میں تو نواز شریف سے آپ کی ملاقات بھی کرا سکتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا چینج کیسے آیا؟ یہ تھوڑا سا ٹلٹ کیسے آیا؟ نہیں یہ چینج بالکل نیچرل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں اسلام آباد، میں آ کے وہاں پہ جو ہے وہ چڑھائی کروں گا، میں وہاں پہ سیز کروں گا، میں وہاں پہ یہ کر دوں گا، تو اس کا جواب تو پھر وہی ہوگا جو میں پہلے دیتا رہا ہوں۔ اور اگر جو ہمیں اب نظر آ رہا تھا کہ یہ اب اسلام آباد کی طرف آنے کی بجائے یہ جلسہ بھی اسلام آباد کرنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے جلسے کے لیے بھی اسلام آباد کا جو ہے وہ چوز نہیں کیا، بلکہ جلسہ کرنے کے لیے بھی اب یہ پنڈی چلے گئے ہیں، تو پھر خواہ جو ہے وہ ان کو للکارنا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بالکل معلوم تھا کہ یہ اسلام آباد کی طرف بھلے آج جو بھی وہاں پہ ہوتا ہے ان کا یہ آج کا جو جلسہ ہے یا گیدرنگ ہے یہ کامیاب بھی ہو جاتی جو ان کی توقع تھی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم از کم 5-10 لاکھ لوگ ہوں گے اور ہمارا ایک بھرم جو ہے وہ بن جائے گا۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو پھر بھی ہماری یہ انفارمیشن تھی کہ یہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ نہیں آئیں گے، تو وہ اس لیے پھر ہمیں خواہ للکارنے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آج اپنی پاور شو کر کے الیکشن کی ڈیٹ چاہتے ہیں، تو وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاور شو کر بھی لیں گے، اول تو یہ ہے کہ آپ پاور شو کرنے میں ناکام رہیں گے جو کہ ناکام ہوئے ہیں۔ اگر یہ پاور شو کر بھی لیتے تو پھر بھی ان کو جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے دے گی، پنڈی سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹ نہیں ملنی، یہ جو یعنی پنڈی سے ان کو الیکشن کی تاریخ نہیں ملنی۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے بھلے وہ وقت پہ ہوں یا وقت سے پہلے ہوں، وہ ان کو سیاست دانوں سے ملنی ہے، سیاسی جماعتوں سے ملنی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت سے ملنی ہے۔ اور میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ، کہ جب سیاسی جماعتیں اور سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس بارے میں گنجائش ہے 7 ماہ میں دیکھا ہے کہ آپ ایک پارٹی کا ایک موقف تھا، ریکنسیڈر کر سکتے ہیں تھا، الیکشنز کی تاریخ کے بیٹھے بات ہوئی تو جو ہے وہ فیصلے تبدیل ہوئے۔ میں نے تو ان کو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ایک پولیٹیکل سجیشن دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، باقی راستہ جو ہے وہ سارا تباہی کا راستہ ہے۔ اب یہ جس جو ہے وہ سوئسائڈل مشن پہ یہ نکلے ہیں، اگر انہوں نے یہ کر لیا تو آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔
اچھا ویسے ایک چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سجیشنز آ رہی تھیں، ایاز صادق صاحب کی جانب سے موقف اپنایا گیا، جاوید لطیف صاحب یہ کہتے رہے کہ جی اسمبلی میں واپس آ جائیں تو بات ہو سکتی ہے، تو یہ رستہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے بند کر دیا ہے، تو پھر بات چیت کے دروازے اب بھی آپ کی جانب سے کھلے؟ دیکھیں بات چیت جب تک اس کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تو اس وقت تک یہ اس یعنی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس میں یہ بندہ مس فٹ ہے، یہ بندہ ایک فتنہ ہے، یہ شر ہے، اس کا قوم ادراک کرے اور اسے سسٹم سے، اس ملک کے نظام سے مائنس کرے، ورنہ یہ کسی حادثے سے دو چار کرے گا اس ملک اور قوم کو۔ یہ اس کی مثال وہی مثال ہے کہ جس طرح سے جرمن قوم جو ہے وہ ہٹلر کے پیچھے لگی اور اس نے پھر دیکھے آگے ان کو 50 سال جو ہے نا ان کے غلامی میں گزرے، یہ بندہ مروا دے گا اس ملک اور اس قوم کو۔ اس کو جو ہے وہ عوام کو چاہیے کہ اس کی پہچان کریں اور اس کو مائنس کریں اس سسٹم سے۔ لیکن جمہوریت یہی ہے نا کہ جمہور اپنا ووٹ کی طاقت سے اپنا رستہ اپناتے ہیں، اور اگر ان کی مقبولیت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ عوام اس چیز کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتا دیجیے گا رانا صاحب، جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، اب ظاہر ہے کہ اب ایک نئے سفر کی شروعات ہوئی ہے، ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، آپ کیا بیٹرمنٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اور ظاہر ہے کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کافی مشکلات رہی ہیں، جو فیصلے کرنے پڑے ہیں وہ کوئی آسان نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بالخصوص نون لیگ کی مقبولیت کافی نیچے گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہے؟ جی بالکل ہمیں ادراک ہے، اور اس آدمی نے جو 3.5 سال تباہی کی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، اس اکانومی کی، اس تباہی کو جو ہے وہ ہم نے اب تک جو ہے وہ بڑے مشکل فیصلے کر کے جو ہے وہ سمیٹا ہے، اس کو کیپچر کیا ہے، اور اب ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ میں ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو ریلیف دینے میں اور لوگوں کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے تو تباہ کر کے رکھ دی نا ہر چیز، اس نے اخلاقیات تباہ کر دی، اس نے اکانومی کا بٹھا دیا، کرپشن اس نے اتنے گھٹیا لیول کے اوپر یہ لے گیا کہ یعنی اپنا جو ہے وہ ایس پی ڈی سی کے تبادلے جو ہے وہ فرا گوگی بٹھائی ہوئی تھی، وہ پیسے لے کے جناب 2 کروڑ 3 کروڑ روپے لے کے۔ لیکن رانا صاحب ابھی تک جو ہے وہ جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکے ہیں وہ چیزیں زیادہ تر توشہ خانے سے متعلق ہیں، جن کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ 7-6 مہینے میں باقی کوئی چیزیں اس طریقے سے اٹھ کے سامنے نہیں آئی جس طرح سے باقی چیزیں توشہ خانے سے متعلق۔ پورا پنجاب گواہ ہے، پورا پنجاب نہیں، توشہ خانہ تو چلو 2 + 2 = 4 وہ تو ثابت ہو گیا نا، کیونکہ وہاں پہ چیزیں اٹھائیں اور اس نے بیچی وہ، اور جو ہے وہ کرپشن کی۔ یہ پورا پنجاب گواہ ہے کہ فرا گوگی جو ہے وہ پیسے لے کے تبادلے کرتی رہی ہے، اور 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ یعنی انہوں نے تو اس طرح سے لوٹ مار کی ہے، اس طرح سے لوٹا ہے اس ملک کو اور بیڑا غرق کیا ہے، پولیس کا بٹا دیا، سول ایڈمنسٹریشن کا بٹا دیا انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا جو ہے وہ پنجاب کا، اور ابھی تک تو رانا صاحب یہ جو احتساب کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، آپ بھی جیسے باتیں کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے بھٹا بٹھایا، یہ ان کے اوپر کیسز بن سکتے ہیں، تو پھر ایسے کیسے احتساب ہوگا کہ جس کی شفافیت پہ دوسری جماعتیں بھی یقین کریں، یا فی الحال عمران خان صاحب اپوزیشن میں لیٹ سے تو ان کو یقین آئے کہ ہاں جی یہ صحیح ہو رہا ہے، ورنہ تو یہ نیریٹو یہی بنا دیا جاتا ہے، جس پہ الزام لگے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے ہمارے اوپر جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے، ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچ اور یہ طریقہ کار کیسے چینج ہوگا پھر؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ اگر نیب لا جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ بنے اور چیئرمین نیب کا کنسنسس کے ساتھ تقرر ہو، تو اس کے بعد پھر جب میرٹ پہ سارا معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر لوگوں کا یقین ہوگا۔ اب اگر یہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو بنا کے جو ہے، اب دیکھیں نا ان کے کام، ان کی باتیں سنیں، باتیں کیسے جو ہے وہ وائز بنے ہوتے ہیں، اور ان کی حرکتیں دیکھیں کہ جو انہوں نے 3.5 پونے 4 سال حرکتیں کی ہیں، یعنی نیب کے چیئرمین کو کمپرومائز کرنے کے لیے جو گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے اس کی ویڈیو بنا کے، اور اس خاتون کو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 1 مہینہ جو ہے وہ قید کر کے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کا بندہ جو ہے، یعنی اتنا اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اتنا تضاد ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یعنی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا بندہ جو ہے، وہ کنسنسس کی جہاں بات کر رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیئرمین صاحب آپ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے ہی چیئرمین مقرر ہوئے تھے،
اور اس کے بعد سب سے زیادہ لیکن بعد میں وہ کمپرومائز ہو گیا. نہیں، بعد میں وہ کمپرومائز ہو گیا. اس کی ویڈیو انہوں نے جو ہے وہ بنا لی اور اس کے بعد پھر اس کو ڈکٹیٹ کرتے رہے، جو اسے کہتے رہے وہ کرتا رہا. وہ یہ کہتا بھی رہا ہے اس دوران. اب یہ بتا دیں میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. رانا صاحب اب ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت ممکن ہے کہ آگے اوپر کی جانب جائے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بغیر؟ جی انشاءاللہ نہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اس کو تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا. واپسی ان کی نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ لیڈ کریں مسلم لیگ نون کی کمپین کو. اور جو اپنا الیکشن کا معاملہ ہے تو الیکشن بڑا کمفرٹیبلی ہم جو ہے وہ ان سے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، کیونکہ اگر الیکشنز کی ڈیٹ دیں یا نہ دیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگلا سال تو یہ آ ہی پہنچا ہے، 2022 تو سمجھے گزر ہی گیا. تو بس ٹھیک ہے. یعنی ابھی الیکشن اگر وقت پہ ہونے ہیں تو الیکشن کمپین شروع ہونے میں ابھی کوئی 6 ماہ باقی ہیں، تو اس دوران وہ انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے. ان کے واپس آنے یا ان کے کیس کو ہم اس لیے تھوڑا جو ہے وہ ہولڈ آن کیے ہوئے تھے. ہم چاہتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو اپیل ہے اس کی پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے. وہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اب اس میں بعد میاں نواز شریف صاحب کا کیس تو رہا ہی نہیں ہے. جن 6 پوائنٹس جن حالات کی جانب تذکرہ تھا کہ حالات سازگار نہیں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلقہ ہے. اچھا، تو رانا صاحب حالات کی ناسازگاری کی جو بات ہو رہی تھی، اب آپ کو لگتا ہے کہ حالات سازگار ہو گئے میاں صاحب کی واپسی کے لیے؟ جی بالکل. جو ہے وہ ان کو ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، جو ان کے خلاف جعلی احتساب چلایا گیا، تو وہ تو خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تھا. تو جب وہ حالات نہیں رہے تو پھر اب حالات جو ہے وہ ایسے ہو چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، تو وہ اب جو ہے وہ ختم ہو کے انہیں انصاف ملے گا. ون لاسٹ تھنگ رانا صاحب، اب جو نئے فیصلے ہوئے، نئے تعیناتیں ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے کئی سالوں تک سب ایک پیج پہ ہی رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، ایک پیج پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک پیج والی کو بات جو ہے جو یہ کرتے تھے وہ درست تھی یا کوئی آئندہ کرے گا درست ہوگی. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے نے، انسٹیٹیوشن نے اپنے طور پہ بڑی بحث و تمیز کے بعد ایک کانشیس ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ دے ول ریمین اے پولیٹیکل اور وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ اس ملک اور قوم کے مقدر کے لیے جو ہے بہت خوش آئند فیصلہ ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ انسٹیٹیوشن نے یہ خود فیصلہ کیا ہے، خود اناؤنس کیا ہے، پبلک کمٹمنٹ کی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر عمل ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ظاہر خان صاحب نے جو ہلچل مچا دی ہے پاکستان کی سیاست میں، ایک بار پھر سے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پل ڈیٹ کے یہ سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ جی شو میں وقت دینے کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ جی لانگ مارچ یا پھر یہ جو جلسہ ہے اس کی ریلیونس کیا ہے، اب تو یہ کافی جو ہے وہ بال ایک بار پھر سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی کورٹ میں چلی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ابھی ایک تو یقین نہیں ہے کہ یہ فیصلہ واقعی ہو چکا ہے، کیونکہ خان صاحب نے بھی ابھی کچھ مشاورت کا ذکر کیا ہے کہ وہ مشاورت کریں گے پارلیمنٹری پارٹیوں سے، چیف کے ساتھ. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ بظاہر یہ کوئی بہت بڑی مجھے دانش مندی کی بات نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ لوگ پریویل کریں اور خان صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے کہیں. تو یہ حتمی نہیں ہے ابھی تک. ایک تو یہ بات ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2 حکومتیں آپ کے پاس ہیں. آپ کو بیک وقت اب 2 قسم کے آپ کو فائدے ہیں. آپ کو اپوزیشن کا فائدہ مل رہا ہے اور آپ کو پاپولیرٹی حاصل ہو رہی ہے، اور آپ کے پاس بڑی پاورز جو ہیں وہ پروونسز کے پاس ہوتی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں. تو پھر یہ پرابلم کیا ہے؟ ایسا کرنا تو مجھے کوئی دانش مندی کی بات نہیں لگتی.
کیونکہ اگر یہ لیکن شاید آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید رستہ ہی یہی بچا تھا کہ وہ یہ بات کرتے، کیونکہ اسلام آباد کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، جا نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس یہی اعلان ہی باقی بچا تھا جس طرح سے دوسرے کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ اسٹریٹجک موو کوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو ان کی؟ دیکھیے انہوں نے تو اتنا ہی اعلان کیا تھا نا کہ میں آج سرپرائز دوں گا ایک بڑا، تو اتنا ہی دباؤ تھا ان کے اوپر، تو وہ یہ بھی سرپرائز دے سکتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں گے اور وہاں پہ اسٹرگل کریں گے قومی اسمبلی میں، کیونکہ قومی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے، ہم منتخب نمائندے ہیں، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کریں گے، تو یہ بھی کر سکتے تھے۔ اور اگر ان کو یہ واقعی مجبوری میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پریشر تھا کہ اب انہیں کچھ سرپرائز دینا ہی تھا، تو پھر یہ مشورے کے بعد بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کا مشورہ یہی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہم اسمبلیوں میں رہیں گے۔ تو میرے خیال میں تو ان کے لیے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، اس سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، اگر سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تو پھر تو اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر تو صدر مملکت کو بھی کہنا پڑے گا کہ وہ بھی استعفیٰ دے دے، کیونکہ وہ بھی ان کی پارٹی سے ہیں اور وہ نظام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر شاید آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی نظام کا حصہ آپ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو سارا احمد بلال صاحب، اگرچہ کہ یہ ہم کہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، لیٹ سے کہ مونے سلائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ جی کر دیں گے، آدھے گھنٹے میں کر دیں گے، پھر محمود خان صاحب تو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں، چلیں یہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا؟ کیونکہ پہلے تو تیار تھے رانا صاحب سمیت سب، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی شک ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر امکانات کیا رہ جاتے ہیں، کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ خان صاحب نے آج اپنے خطاب میں صرف استعفوں کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے۔ اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر شاید زیادہ بڑا دباؤ بنتا ہے حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر، کہ وہ جلد انتخابات کرائیں، کیونکہ پھر 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں اور ان کے انتخابات تو پھر کرانا ہی پڑیں گے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو یہ بڑا عجیب صورتحال ہو جائے گی کہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اور مرکز اور 2 اسمبلیوں کے نہیں ہو رہے۔ لیکن اس کو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ شاید اس کو چیک کریں گے اس طرح سے کہ وہ ریزولوشن جمع کرا دیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، لیکن مان لیجئے کہ اگر پھر بھی ڈیزالو ہو جاتی ہیں سب، پھر مان لیجئے کہ پھر بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں وہ اسمبلیوں سے، تو اس صورت میں پنجاب میں تو کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ تقریباً برابر کی چوٹ ہے، 190 ان کے پاس ہے، 180 ان کے پاس ہیں، تو وہاں پہ سے وہ حکومت بنا لیں گے اور حکومت چلتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا میں البتہ اچھا، لیکن جی فرمائیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ چلے جاتے ہیں اس کی طرف، اسمبلیاں تحلیل کی طرف، تو اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے ایک تو رانا صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں، تو میرا سوال اس پہ ان سے بھی یہی تھا کہ بھائی اگر سیشن جاری ہو تو کیا اس میں عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ اگر چلیں آ بھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کیا گورنر راج کا کوئی آپشن بھی استعمال کرنے پر غور ہو سکتا ہے؟ اس کی ممکنات کیا ہیں؟ دیکھیے عدم اعتماد تو ہو سکتا ہے، اگر سیشن چل بھی رہا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جمع ہو جائے گا اور پھر شاید اسی سیشن میں یا اس سے پروروک کر کے اگلے سیشن میں اس کے لیے تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کرنی پڑے گی، لیکن یہ جمع ہو سکتی ہے، جس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہوگا کہ وہ اس کو تحلیل کرنے سے روک دیں گے، بس یہ ہوگا۔ گورنر رول کی طرف بھی جا سکتے ہیں، گورنر رول کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا تو پھر تو اس کے لیے ایک شرط ہی ہوتی ہے کہ صوبائی اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرانا ہوتا ہے، اگر فوری طور پہ نہیں، مہینے کے اندر ریزولوشن پاس کرانا ہوتا ہے اس کی سپورٹ میں کہ واقعی وہ گورنر رول لگانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اگر ریزائن کر گئے ہو پھر تو وہ بہت آسان ہوگا ان کے لیے، لیکن اگر وہ موجود ہوئے اور پھر بھی گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر ذرا مشکل ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اب قومی اسمبلی میں ان کے ممبر نہیں ہیں، پھر وہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ سے ریزولوشن کرانا ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا،
اگر یہ اسمبلی میں موجود نہیں ہوں گے. تو بہر صورت یہ خان صاحب کو یہ جو خلا وہ چھوڑیں گے اس کے نتیجے میں تو بہت خرابیاں ہو جائیں گی, کیونکہ جب بھی الیکشن ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, اس میں ان کے لوگ موجود نہیں ہوں گے تو ان سے مشورہ بھی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ تو بہت سوسائڈل ہے, خودکشی ہے تقریباً سیاسی طور پہ. تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو یہ بات کچھ لوگ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ احمد بلال صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ تو سوسائڈل ہوگا خان صاحب کے لیے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جی, پروگرام کے آخری حصے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اشفاق اسحاق ستی آپ کے ساتھ موجود ہے. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب جو کہ سابق ڈائریکٹر ہیں فافن کے. بہت شکریہ جی باری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کچھ ہوا, جو خان صاحب کی جانب سے جس طرح سے ایک سیاست میں نئی گرما گرمی ہم نے دیکھی اسلام آباد کے ٹھنڈے موسم میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی, اینٹیسپیٹڈ تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہو گیا تھا کہ جب سے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور باقی جو ہمارے فوج کے اہلکار جو ہیں, تو اس کے بعد لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ لوگ نہیں آئیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ امپریشن تھا کہ یہی مقصد تھا کہ باجوہ صاحب چلے جائیں, اپنی مرضی کے لوگ لگ جائیں. اور خان صاحب نے بھی جو ہے انڈورس کر دی ہے جو نام نامینیٹ کیے گئے تھے رولنگ کولیشن کی طرف سے. لیکن یہ کہ جو مجمع ہے وہ تو بہت بڑا تھا اور بہت سارے ایسٹیمیٹس ہیں, لیکن 1 لاکھ بھی کہتے ہیں, 3 لاکھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع تھا, بہت بڑا مظاہرہ تھا, بہت بڑی گیدرنگ تھی. اور پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے, مظفر گڑھ, ڈی جی خان, مانسہرہ, احمد آباد, ہر جگہ سے لوگ تھے اور لوگ رکنا چاہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے اور وہ پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے. اور جو خان صاحب نے آخر میں اعلان کیا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں سے وہ مستعفی ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جو پریشر ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہلو سرور صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہیو دے کاٹ دیم آف گارڈ؟ جی, مطلب ایسی ایک موو ہے خان صاحب کی جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. لائک یہ خان صاحب کا آپ کو لگتا ہے کہ پروبیبلی لاسٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کھیل دیا ہے اور وہ بڑا ایک سرپرائزنگ ہوگا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ خان صاحب اعلان کریں گے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے اگر وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہوں گے کہ پاکستان میں جو جمہوری ڈھانچہ اس وقت موجود ہے جو 2018 کے انتخابات کے بعد تھا, قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پہلے میں 2 قومی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو نئے انتخابات کا جو دباؤ ہے ان کا وہ بڑھ جائے گا. ظاہر ہے جو رولنگ پارٹی ہے اس کی ان کو امید نہیں تھی کہ وہ یہ اعلان کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر یقیناً بڑا ہے. اور اگر ان کی طرف سے نئے انتخابات کی تاریخ نہیں آتی تو اس چیز کا امکان ہے کہ وہ پہلے ایک صوبے سے مستعفی ہوں پھر دوسرے صوبے سے ہوں. تو بائی الیکشن تو اتنی جگہوں پر نہیں کروائے جا سکتے, تو یقیناً پھر یہ سارا نیا انتخاب کی ڈیٹ ان کو دینی ہی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو معاشی کیفیت ہے پاکستان کی وہ بہت ہی خطرناک حد کی طرف جا رہی ہے, اور ڈیفالٹ کا جو ہے خدشہ وہ گھنٹوں کے حساب سے بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا خیال جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کی جب اپریل میں گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سری لنکا کے طرز کے حالات ہو سکتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی طور سے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا نہیں ہے فورن ایکسچینج کہ وہ اپنا ایون ایک وہاں کا جو امپورٹ بل ہے وہ ادا کر سکے. بہت سارے جو ان کو توقع تھی
کہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ بہت کھلے دل کے ساتھ جو فلڈ سے افیکٹڈ پاپولیشن ہے ان کی بحالی کے لیے پیسے دیں گے. وہ بھی ابھی تک خواب پورا نہیں ہو رہا. کانفرنس ڈونرز کی نہیں ہو پا رہی. IMF نے جو وزٹ کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا, کیونکہ جو ان کے پاس جو ڈیٹا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر اور یونین کونسل کے لیول پر جو فلڈ افیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ ڈیٹا بھی ان کے پاس مکمل نہیں ہے, اور یہ سرکاری اطلاعات ہیں. تو اس لیے لگتا ہے کہ گورننس کا جو حالت ہے وہ بہت ہی پتلی ہے, اور اگر رولنگ پارٹی کی جو اہم MNAs ہیں وہ یہ کہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کا بھی ڈیٹا نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں, ان کے پاس نہ رضائیاں ہیں, نہ کمبل ہے, نہ شیلٹر ہے, نہ کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں, نہ صحت کے لیے سہولیات جو ہونی ضروری ہے وہ موجود ہے, تو یقیناً صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سرور صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ڈائریکٹر تھے فاپن کے, اور واقعتاً صورتحال اگر دیکھی جائے 3.5 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہیں اور سیلاب کے باعث مشکلات کا شکار ہیں, لیکن ظاہر ہے اسلام آباد میں ایک اقتدار کی جنگ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی مشکلات کا لوگوں کو سامنا رہا. اب یہ جو نئی چال چلی ہے خان صاحب نے, اور یہ جو نیا کارڈ پھینکا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسمارٹ موو ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی ایک طرح سے ایک خودکشی ہے, سوئسائڈل ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. فی الحال پروگرام سے اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے, کل دوبارہ ملیں گے. اللہ نگہبان.